जनाब, बढ़ते हैं और मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा अपने मेहमान और अपनी गुफ्तगू के जो मेरा एक सिलसिला चल रहा है उसमें। मैं चाहूँगा कि अपने मेहमान की जानिब बढ़ूँगा। हमारे आज के जो मेहमान हैं, वैसे तो आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और मैं अभी शो से पहले कह रहा था, मोहसिन हमारे साथ हैं, हमारे नए जो आरजे हैं, इनको मैं बता रहा था कि ये जब बोलते हैं तो जो लफ्ज़ है ना, वो हाथ बांधे इनके एहतराम में खड़े होते हैं, और वो ये इस इंतज़ार में होते हैं कि कब ये लफ्ज़ अदा करें। वो क्या है ना, वो सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बिल्कुल जनाब, मेरी मुराद द वन एंड ओनली, आप सबकी पसंदीदा, मेरे पसंदीदा, हम सब के पसंदीदा मोहसिन नवाज़ भाई इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मोहसिन नवाज़ भाई इस वक्त एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर कंपनी में काम कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन की ये कंपनी है विलिंग बेस के नाम से। और इसके साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इसके साथ साथ आप रेडियो होस्ट हैं, एंड ही इज़ द ओनली होस्ट इन पाकिस्तान जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, लेकिन टेलीविज़न होस्ट भी हैं। और मोहसिन भाई की लाइफ के ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है। इनकी जो ज़िंदगी की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उसके ऊपर बहुत से लोगों ने थीसिस भी पेश कर दी हैं, और फिल्म भी बन चुकी हैं, और बहुत से लोग जनाब इनको सुनते हैं, इनको सुनने के बाद सीखते भी हैं, और मैं हमेशा नए लोगों को कहता हूँ इनको लाजमी सुने। मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑनर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी मोहब्बत से आपने ये जो सारा तारुफ किया, इसमें सब मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। आप जितनी इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाज रहे थे, मैं बड़ी हम्बलनेस के साथ आपका ममनून हूँ। और एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियोज़ में बैठकर कितनी यादों के नेहा खाने हैं जो कि खुल आए हैं, और बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। मैं इसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका। मोहसिन भाई, इट्स ऑनर फॉर मी, और डेफिनेटली हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि आज मोहसिन नवाज़ साहब हमारे साथ हैं। और इनसे जैसा मैंने कहा कि जब आप मोहसिन भाई किसी को देखते हैं, सुनते हैं, और बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फिर उसके बाद आप उनके सामने बैठे हों, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं और हमारे सुनने वालों के साथ हैं, वन वन के। नाम आपका फरहान है और शादां फरहान मैं हो रहा हूँ। जितना खूबसूरत आप बात करते हैं और कनेक्ट करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम्स भी सुनता रहता हूँ, और आपका जो ब्रॉडकास्टिंग में कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा बेहतरीन है। मैं अपने सामीन से ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे जिस सतह पे मैंने ब्रॉडकास्टर्स को सुन रखा है, तो उसमें फरहान खान वन ऑफ देम के, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। इनके लहजे की सर मिठास को, खुलूस को, और अल्लाह ने इनको जितने बड़े ज़र्फ़ से नवाज रखा है वो बड़ा बेमिसाल है। सर आपकी मोहब्बत है। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अब अपने शो का आगाज़ कहाँ से करूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की माशाल्लाह बहुत सी जहतें हैं, इल्मी हवाले से, अदब के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, और फिर इंसानियत की इस्लाह के हवाले से आप काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आप इंस्पिरेशन हैं लाखों लोगों के लिए। मोहसिन भाई, डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है, इसकी बहुत सी जहतों में से एक ये है कि आपको ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, आपके नाम से भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह और जी। आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है, मोहब्बत से नवाजा है, पॉजिटिविटी से नवाजा है, इखलास से नवाजा है। डेफिनेटली अपने लिए और देखने वालों के लिए इतनी मोहब्बत, इतना इखलास और इतनी पॉजिटिविटी आप कहाँ से लेके आते हैं? ये मालिक का करम है कि मुझे एहसास को अल्लाह ताला ने यूँ ज़िंदगी अता कर रखी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिससे बात करूँ वो एहसास की ज़बान हो, क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे दुनिया में बेशुमार ज़बानें बोली जाती हैं, पर जो एहसास की ज़बान बोलना जानता है, असल में उसी फ़र्द की इस दुनिया में इंसान से जो वाबस्तगी है वो बनती है। तो बड़ी हम्बलनेस के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन लोगों से मुतारिफ़ करवाया, उनको सुनने का, सीखने का उनसे मौका मिला, जो ब्रॉडकास्टिंग के फ़ील्ड से दरअसल इस माइक के थ्रू ही मेरी समात तक पहुँचे। मैं चूँकि माइक से और समात से मेरा बड़ा ही गहरा रिश्ता है, और मैं बहुत अगर आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे जो जज्बात हैं,
وہ بیش بہا اس اعتبار سے ہیں کہ وہ ایک شام تھی 9 جنوری 1999 کی شام، جب میں ریڈیو پاکستان FM 1 کے لاہور اسٹوڈیوز میں رانا سعید صاحب ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ ان نے مجھے اپنے ایک لائیو پروگرام میں مہمان کے طور پہ 26 برس پیشتر یہیں انوائٹ کیا، اور یہ وہ موقع تھا جب مجھے ریڈیو پاکستان FM 1 کی طرف سے بہت ایک اسپیشل پذیرائی ملی، کیونکہ میرا جو مائک سے رشتہ تھا، ریڈیو سے رشتہ تھا بطور سامع کے، تو اس میں اپنا مقدور بھر حصہ دیا کرتا تھا۔ تو اس شام اچھا میرے اس 2 آورس کے اس پروگرام میں، جس میں جیسے آج آپ نے مجھے عزت بخشی، تو اسی طرح اس پروگرام میں 2 آورس کے لیے میں جب ان کے پاس مہمان کے طور پہ موجود تھا، تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی اس زمانے کے مائناز براڈ کاسٹر اسٹوڈیو میں آتے اور میرے بارے میں بات کرتے، جن میں سے ایک سجاد بری، پھر کچھ دیر گزری تو اسلم راؤ صاحب تشریف لے آئے۔ تو یہ جو ایک خوبصورت یاد ہے، اور میری شادی کے کوئی تقریباً 1.5 ماہ کے بعد یہ پروگرام نشر ہو رہا تھا، تو مجھے اپنی اہلیہ کو متاثر کرنے کا بھی کافی موقع مل رہا تھا۔ تو میرا جو مائکروفون سے عشق ہے نا، اگر میں 4 لفظوں میں کہوں، 4 مصروں میں، تو وہ یوں ہوگا کہ میری آواز کو آواز بنانے والا، جانے کس کس کو میری بات سنانے والا، اس کی لہروں نے دلوں پر مجھے تحریر کیا، ہے یہی تو میری پہچان کرانے والا۔ ارے واہ، تو ریڈیو سے، مائک سے کیا بات ہے، میری بہت نسبت ہے، اور وہ نسبت اب تک جاری ہے۔ اور اچھا محسن بھائی، ریڈیو جو ہے اٹس اے پیشن، جی اور یہ پیشن کے بغیر ریڈیو ہوتا نہیں ہے، جی اور یہ پیشن اس طرح کہ آپ وقت سے آزاد ہو جاتے ہیں، جی اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں، ریڈیو بھی کیا آپ نے، ٹیلی ویژن بھی کیا آپ نے، ڈیجیٹل میڈیا آپ کا اپنا چینل ہے محسن نواز کے نام سے، وہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ ان تینوں میڈیمز میں سے کون سا ایسا میڈیم ہے جس کو آپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میری روح اور میری جو گفتگو ہے نا، وہ اس کا جو فلو ہے اور جو میرے اندر کی بات ہے وہ یہاں سے نکل سکتی ہے؟ یہ الفاظ جو سماعت کے راستے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی الفاظ کا تعلق سماعت سے بنتا ہے، تو ہمارا جو دماغ ہے اس کا پورا فوکس اس پہ ہو جاتا ہے، جبکہ جو کیمرہ جب انوالو ہوتا ہے تو کیمرہ اپنی طرف بھی توجہ مبذول کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں ذاتی طور پہ مائک اور مائک سے ادا ہونے والے لفظ اور پھر سماعت، اس کے تعلق پر ریڈیو کی جو گرپ ہے اور یہ جو ریڈیو کا میڈیم ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ میری یونیورسٹی ہے۔ میں بچپن میں جب میرا آئی سائٹ کا چیلنج ہوا 13 برس کی ایج میں، اس سے پہلے کوئی 2 سال کی ایج میں پولیو کی وجہ سے میرا چلنا پھرنا محدود ہو گیا تھا، تو میں نے میری جو اولین درس گاہ بنا وہ ریڈیو بنا، تو میں نے بڑے بڑے اسکالرس کو مائکروفون کے ذریعے سننا شروع کیا۔ اچھا، یہ قومی نشریاتی ادارے بھی تھے، یہ بین الاقوامی نشریاتی ادارے بھی تھے، تو ان سب اداروں سے میرا جو شغف تھا وہ ان لوگوں کی گفتگو سننے کا تھا جو کہ دانشور، ادیب، شعراء، ایسے لوگ جنہوں نے کوئی محققین، سائنٹسٹ، یعنی مجھے جو بنیادی طور پہ بہت اپیل کرتے تھے وہ پروگرامز تھے جن میں کہ کسی کی طرز زندگی، انٹرویوز، ان کی لائف سٹوری۔ اچھا، وہاں سے میری کوئی 6-7 سال 8 سال کی ایج میں ہی بہت زیادہ انسپریشن مجھے ملنا شروع ہوئی۔ عفت انعام ہوتی تھیں ریڈیو پاکستان لاہور سے بچوں کی کہانی۔ اب یہ جو پرانے ہمارے سامعین ہیں ان میں سے شاید کوئی جانتا ہو کہ عفت انعام جو بچوں کی کہانی پڑھا کرتی تھیں، تو یہ میری اولین سماعت کی یادوں میں سے ایک خوبصورت یاد، وہ کہانی، بچوں کا پروگرام، پھر ہونہار، روشن دنیا، کیا کیا نام ایسے ذہن میں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ دوبارہ ریکال کر رہے ہیں، ہاں، اور ہمارے جو سامعین، پرانے سامعین ہیں، وہ ان کو ضرور جانتے ہوں گے۔ ریحانہ صدیقی صاحبہ اور منور سعید صاحب پروگرام کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے ریڈیو کے یہ در و دیوار یقیناً ریکال کرتے ہیں عزیز الرحمان خان کو، ایک ایسی آواز جن کو ہم نے سنا، اور یہ دراصل وہ سیریز ہے، یعنی جیسے زید بخاری، ذوالفقار علی بخاری صاحب کے بعد اخلاق احمد دہلوی، عزیز الرحمان خان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براڈ کاسٹنگ کو
معتبر بنایا اور لفظ کی ادائیگی کو ایک حرمت بخشی. تو میں ان لوگوں کو سنتا چلا آیا تھا. تو ان کو سنتے سنتے مجھے مائکروفون سے ایسا یعنی شغف میرا پیدا ہوا کہ بچپن میں نا ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا گھر میں، تو شوق ہوتا تھا تو ریڈیو سے سنتے ہوتے تھے. تو میں نے جب بھی کوئی کیسٹ لینا تو اس پر اپنی آواز میں ریڈیو پاکستان لاہور کی اناؤنسمنٹ ریکارڈ کرتا تھا. تو بلکہ پچھلے دنوں یہاں جب یاسمین طاہر صاحبہ کی یاد میں ایک پروگرام تھا تو بادشاہ غرزیدی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی. بادشاہ غرزیدی ایک بڑے مایہ ناز براڈ کاسٹر اناؤنسر ریڈیو پاکستان لاہور کے. تو میں انہیں یہ کہہ رہا تھا جب مجھے ان سے انٹروڈیوس کروایا گیا تو میں نے کہا کہ آپ کو آپ کی تقلید کرتے کرتے تو ہم نے براڈ کاسٹنگ میں قدم رکھا. تو میں جب ریڈیو پر اپنی ٹیپ ریکارڈر پہ کوئی کیسٹ ریکارڈ کر کے دیکھتا تھا نا تو میں اس پہ پہلی اناؤنسمنٹ ان کی آواز اور انداز کے مطابق کرتا تھا، اور وہ یوں تھی: ریڈیو پاکستان لاہور 630 کلو ہرٹز میڈیم ویو میں. تو یہ اس ردم کے ساتھ وہ بات کرتے تھے. لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا آئیے سوچیں. یہ سات رنگ کا حصہ تھا یاسمین طاہر صاحبہ کے پروگرام کا. تو میں نے جو ٹائپنگ سیکھی تھی نا، میں جب بصارت سے بے بصرگی کا مجھے سامنا ہوا تو میں نے جو ٹائپ کرنا سیکھا، میں اشفاق صاحب کا وہ پروگرام ٹائپ کیا کرتا، ریکارڈ کرتا تھا، پھر اسے میں ٹائپ کرتا تھا، پھر اس کا فیڈ بیک یاسمین آپا سے اور اشفاق صاحب سے شیئر کرتا تھا. تو ان سے جو میرے اولین تعارف میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک وہ اشفاق صاحب کا پروگرام. ارے واہ ارے واہ، کیا خوبصورت آپ کی یادیں ہیں اور کیا خوبصورت لوگوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا اور ان کو سنا. اور یقیناً ایسے خوبصورت لوگوں کو جب آپ سنتے ہیں تو پھر محسن نواز جیسے ہی شخصیات جو ہے نا وہ براڈ کاسٹر بنتے ہیں. محسن بھائی، زندگی میں آپ کو چیلنجز رہے ہیں، آغاز کیا ہوتا ہے، پھر یہ چیلنج کو آپ اپنی اسٹرینتھ کیسے بنا لیتے ہیں؟ میں نے فرحان صاحب جو اپنی زندگی میں دیکھا کہ انسان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ اس کی سوچنے کی طاقت ہے. اس کے بعد جو دوسری طاقت ہے وہ اپنی سوچوں کو بیان کر کے دوسروں تک منتقل کرنے کی طاقت ہے. اچھا، بیان کرنا وہ پینٹنگز کی صورت میں لوگ بات کرتے ہیں، اپنی سوچ کو منتقل کرتا ہے کوئی پینٹر خوبصورت مصوری کر کے، کوئی گنگنا کے، کوئی لکھ کے، کچھ شعر کہہ کے، اور کوئی بات کر کے. تو یہ جو حسن اخلاق آپ کا ہوتا ہے، یہ جب حسن بیان میں ڈلتا ہے، تو میں نے یہ جب پہچانا کہ اللہ نے مجھے سوچنے کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا ہے، تو پھر میں نے اپنے بات کرنے کے انداز میں غور کیا. تو مجھے لگا کہ میں بات کرنے میں، لفظ کی ادائیگی میں سیکھ سکتا ہوں. سو میں نے بڑے بڑے جن اسکالرس کو بات کرتے سنا تھا، میں ان سے سیکھتا چلا گیا. میں نے ان کی ریکارڈنگز کی. آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس کوئی 3000 سے زائد کی وہ کیسٹس ہیں، میری اب بھی لائبریری میں کہیں موجود ہیں، جن پر وہ ریکارڈنگز ہیں جو بڑے بڑے ان دانشوروں کی، اسکالرس کی، براڈ کاسٹرز کی یادیں اور باتیں ہیں جن کے تلفظ سے. اچھا، یہیں اسی ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو میں الطاف الرحمان ہوتے تھے جنہوں نے تلفظ پر بڑا کام کیا. یعنی ایسے اور ان سب سے پھر ایک جو ذاتی ایک نسبت بنی. نعیم احمد سارنگ صاحب کو میں کیسے یاد نہ کروں کہ جنہوں نے یوں بھی ہوا فرحان بھائی. اب کیسی ایک میں جب اپنی یادوں کے دریچے کھول رہا ہوں تو مجھے میرے گھر کا فون بجتا ہے، اور یہ رات 11 اور 12 بجے کے درمیان کا وقت ہے. ریڈیو پاکستان لاہور سے شبستان نشر ہو رہا ہے، اور مجھے نعیم صاحب فون کر کے کہتے ہیں، اچھا محسن یہ بتانا اس لفظ کا تمہارے خیال میں اس وقت کتاب نہیں ہے تو اس کا تلفظ کیا ہے؟ ارے واہ! ارے مجھے میری اتنی خوبصورت ان سے یادیں ہیں. ارے واہ! وہ نعیم احمد سا رنگ، کیا بات ہے. ان کے بارے میں تو بات کرنے کے لیے لفظ کم پڑتے ہیں. ارے واہ! تو سجاد بری صاحب کا پروگرام یہاں سے جب نشر ہوتا تھا تو اتنی خوبصورت یہ یادیں جو ہیں نا، میں آپ سے عرض کروں کہ آواز، سماعت، لفظ، احساس، محبت اور پھر سوچ، یہ سب کچھ یہ آپس میں اتنے مربوط ہیں.
میں کئی دفعہ میرے کچھ جو ساتھی ہیں میڈیا سے وابستہ لوگ ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر، تو وہ مجھ سے جب پوچھتے ہیں کہ ایک براڈ کاسٹر جو ہوتا ہے، سر اس ایک براڈ کاسٹر کو اگر ہم نے یہ بتانا ہو کہ براڈ کاسٹنگ میں کن پہلوؤں کا خیال رکھنا ہے، تو آپ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو میں اس کے جواب میں جو ایک گزارش کیا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے سامعین میں جو اس کو سر سن رہے ہیں، جو براڈ کاسٹنگ سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی کہ معافی الضمیر کے بیان کرنے کو آپ کو خیال بھی چاہیے، آپ کو لفظ بھی ارے چاہیے، واہ ارے آپ واہ کو اسلوبی بیان بھی چاہیے، آپ کو تاثیر بھی چاہیے، اور پھر ان سب سے بڑھ کے توفیق الہی بھی چاہیے۔ تو آپ کی بات کا جو اثر ہے اور آپ کا جو کلام ہے، وہ پرتاثیر کلام تب بنتا ہے جب یہ سب کچھ ایک ایک اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے پاس نوازا ہوا ہو۔ تو یہ سارے ادب آداب ہنر یوں ہی تو نہیں آ جاتے ہیں، عمریں تج دینی پڑتی ہیں ایک حرف رقم کرنے کے ارے لیے۔ واہ ارے واہ، کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں، بہت خوب۔ محسن بھائی، اب براڈ کاسٹنگ کی بات آپ نے شروع کی، اب ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سے سننے والے جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھی براڈ کاسٹر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اور آپ آج کل کی براڈ کاسٹنگ کو بھی دیکھتے ہیں، آپ نے پرانے لوگوں کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے، سو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ان بچوں کو جو براڈ چاہے وہ براڈ کاسٹنگ میں آنا چاہتے ہیں، نیوز کاسٹر بننا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ٹیلی ویژن پہ ایز اے ہوسٹ کام کرنا چاہتے ہیں، سو کیا ٹپس دیں گے ان بچوں کے لیے؟ بڑا آسان سا آج کل تو ایک ذریعہ موجود ہے، ان پرانے لوگوں کی، براڈ کاسٹرز کی، اساتذہ کی ریکارڈنگز میسر ہیں، جیسے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بڑے پرانے ایسے لوگوں کی میں ریکارڈنگز دیکھتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں تو جب یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی اتنی سہولیات نہیں تھیں، تو میں نے جو کیا، جیسے ارلی 80s سے لے کے اور پھر اپنے براڈ کاسٹنگ کے کریئر کے آغاز تک، میں نے تو کیسٹس پر ان لوگوں کو لائیو سنتے ہوئے، ان کی ریکارڈنگز بھی نہیں ملتی تھی، تو ان کو ہم لائیو ریکارڈ کر لیا کرتے تھے، اور پھر ان کو ٹائم اینڈ اگین سنتے تھے۔ کتنی محنت کرتے تھے آپ لوگ؟ اور بڑا ایک جو اس کے اندر جو انوالومنٹ ہوتی تھی نا فرحان، وہ اس قدر ہوتی تھی کہ مثلا میں نے ایک ریکارڈنگ کو بارہا کئی دفعہ سننا، اور پھر اس میں ایک لفظ کے تلفظ کی ادائیگی پر غور کرنا، تو یہ سب کچھ تو اس زمانے کی ریاضتیں ہیں۔ اور دیکھیں کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، واہ واہ واہ، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے آسو تم کہا ہنسی میں اڑا گئے۔ تو یہ جو عمر بھر کا ریاض ہوتا ہے نا کسی کا، سر، بسا اوقات میں نے دیکھا کہ ریڈیو پر یا ٹیلی ویژن پر فی زمانہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ہاں فرصت نہیں ہے، سیکھنے کی فرصت نہیں ہے، وہ جلدی میں ہے، وہ اس کو تضییع اوقات سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا وقت نکال کے محنت کر کے کسی کو، وہ سننے سے زیادہ سنانے پر ٹرو، توجہ دیتے بالکل ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جبکہ ایک براڈ کاسٹنگ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے، بات کرنا، خطابت، یعنی یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ جو ایک مائک پر بات کرنا ہے یا مخاطب ہونا ہے، تو اس کی حرمت سے واقفیت کے لیے بڑی ایک ریاضت کی ضرورت ہے۔ تو میری تجویز یہ ہوگی کہ سنیں، وقت نکالیں، باقاعدہ لسنرشپ، بطور لسنر آپ جب لوگوں کو سننا شروع کریں گے، تو آپ کا سنانا آپ کے لیے بہت خوش آئند ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ سنیں، اور سننا کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی بیٹھے ہیں جو سننے کے لیے آئے ہیں، خاص طور پہ آپ کو اور مجھے۔ یہ ان کا حسن اخلاق ہے، اور نام ان کا بڑے ٹکر کا ہے۔ محسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی اور وہ آپ کو خاص طور پہ ان کی خوش قسمتی اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کو آج سن رہے ہیں۔ اچھا محسن بھی، آپ کا تعلق ایک ایسے ادارے سے جو کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ ویری انفارچونیٹلی کہ ہمارے اس ہاں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کیا جا رہا، جو جی جو مجھے ایسے لگتا ہے۔ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنا ایسے ہے کہ جیسے کسی کو کہنا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹسٹ سے مشورہ کریں، تو کہتے ہیں یار میں پاگل ہوں، میرا کوئی دماغ خراب ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے، ایک نارمل بندہ، ایک صحت مند بندہ، اس کو بھی ضرورت ہے کنسلٹنسی کی، اس کو بھی ضرورت ہے
ایک مشورے کی، رائے کی؟ بالکل یہ جو آپ نے بات کی، مجھے 28 ایئر سے میں اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہوں. مینٹل ہیلتھ اس وقت دنیا میں ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ WHO کے مطابق 2030 میں جو دنیا میں سب سے بڑی کاز آف ڈیتھ ہوگی وہ ڈپریشن کو کہا جا رہا ہے. اچھا. تو دماغ کے اس نظام کو، برین کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دماغ کے اندر کوئی، ویسے تو بہت سارے کیمیکلز ہیں لیکن جو میجر نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی تعداد کوئی 16 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کیمیکلز کے ایک توازن کے ساتھ ہی ہمارے خیالات اور جذبات، ایموشنز، یہ سب کچھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس برین کیمسٹری کے اندر کچھ لوگوں میں اونچ نیچ جب ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کوئی مینٹل ہیلتھ چیلنج. جیسے اگر کوئی زاروں قطار رو رہا ہے تو یہ سچویشنل ہے، تو اگر وقتی طور پہ ایسا ہے تو پھر تو کوئی سچویشن اس کی ذمہ دار ہے. لیکن اگر ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے اور ایسا ہوتے ہوتے 1-2 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور وہ بغیر وجہ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایسی کیفیت بنتی ہے، تو پھر اس میں سیروٹونن ڈاؤن ہے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر. اگر کوئی بہت زیادہ خوشی سے آپ کو چھلانگے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بہت زیادہ اس طرح کے ایپیسوڈ اس کی زندگی میں آتے ہیں کہ بغیر وجہ کے بھی کوئی بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہے اور رسکی فیصلے کرتا ہے، تیزیاں ہیں اس کے اندر، تو یہ ڈوپامین ہے جو اس کا ہائی چل رہا ہے. اسی طرح سے ایڈرینالین ہے، اینڈورفنس کا، باقی سب کیمیکلز کا اپنا رول ہے. تو یہ جو کیمیکلز ہیں اس میں کچھ بیماریوں میں کسی فرد کے اندر، خاص طور پہ نوجوانوں میں، جب ان کی بایو کیمسٹری میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، بایولوجیکل ایج میں وہ قدم رکھتے ہیں، چینج آتا ہے تین کی ایج میں، تو کچھ لوگوں میں ان کے جو کیمیکلز ہیں ان میں کوئی عدم توازن، کوئی کیمیکل کم یا زیادہ بننے لگتا ہے. ٹھیک. ایسے میں وہ اس کیمیکل کو بہتر کرنے کی کوششوں میں کئی دفعہ ڈرگز میں بھی چلے جاتے ہیں. کوئی دوستوں میں سے کوئی ان کو سگریٹ کی دعوت دے دیتا ہے جس سے ان کو ایک فیشن سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس پر ڈیپینڈنس، اور پھر آگے وہ اپنا علاج کرنے کے لیے ہی مختلف طرح کی ڈرگز کا سہارا لینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مینٹل ہیلتھ کی اس وقت جو ریشو، آپ بڑے چونکا دینے والے ریسنٹ جو اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان میں ہر چوتھے فرد کو کسی نہ کسی حوالے سے کاؤنسلنگ کی اور سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. ہر چوتھے فرد کو، جی. اور یہ اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ اس کی ریلیشن شپ مینجمنٹ میں کوئی کانفلکٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، فائنینشیل فٹنس پر اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کے فیصلے، اس کا سٹریس کا لیول. آپ دیکھیے اوور آل لوگوں میں جو سٹریس کا لیول ہے وہ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں بہت بڑا ہے. اس کی ایک سائنٹیفک ریزن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پچھلے، اگر میں 20 برس کا آپ کو بتاؤں تو ان 2 دہائیوں میں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو سب سے زیادہ پاپولر میڈیم نظر آتا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. بالکل ایسے. سوشل میڈیا پر ریلز اور شارٹس کی جو شکل میں جو ان کو انٹرٹینمنٹ کے سورسز جو بہت زیادہ پاپولر ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو اپنا ڈوپامین کا انکریز چاہیے، کوئی ایکسائٹمنٹ چاہیے. ہر سکرولنگ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اگلی ریل، اگلی شارٹ پر ان کو کوئی چونکا دینے والی چیز ملے. بالکل ایسے ہی. تو وہ یہ جو شارٹس ہیں ڈوپامین کے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اسی طرح کھانوں میں آپ دیکھیے کہ جو جنک فوڈ ہے، آپ فون کرتے ہیں تو کوئی کھانا آپ کو، کوئی چیز، کوئی فرائیڈ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں. تو یہ جو جلدی ہم بہت زیادہ تیزی سے اپنے موڈ کو ایکسائٹمنٹ ایکسپیرینس کروانا چاہتے ہیں، یہ وہ وجہ ہے. اور دوسری طرف کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم دراصل بوریت کو اوائڈ کرنا شروع ہو گئے. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بور ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. لیکن یہ مشکل نہیں ہے. بور ہونا چاہیے، بور ہونا چاہیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب آپ بوریت سے اتنا جی چرائیں گے اور اپنے آپ کو ہر وقت آپ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کا فوکس خراب ہو جائے گا. اور یہ جو لوگوں کا فوکس اس وقت بہت زیادہ خراب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کو سمجھانے والی بات اگر آپ کر کے دیکھیں تو فوراً اس کا رد عمل کیا آتا ہے کہ جیسے کہ اس کو سب پتہ ہے اور آپ اسے جو سمجھا رہے ہیں، یہ آپ سمجھانے کی جو جسارت کر رہے ہیں اس کی نہیں ضرورت. ماں باپ بچوں کو نہیں سمجھا سکتے، ٹیچرز بچوں کو نہیں سمجھا پا رہے.
ایک दूसरे को लोग समझ नहीं पा रहे। घरों में मियाँ बीवी का रिश्ता, जो मोहब्बत की शादी भी हो, वहाँ भी वो एक दूसरे को थोड़ी ही अरसे बाद एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। हम्म। तो ये सब कुछ क्या है? इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है, हमारी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, उस पे हम कोई तवज्जो नहीं देते, काम नहीं करते। हम बस रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, और हम बहुत मुमताज़ होना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बारे में ही बात होती रहे। तो हम इसके लिए कोई कोशिश, जद्दोजहद, मेहनत नहीं करना चाहते। हम दूसरे को सुनने की निस्बत सुनाने में, बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हमने देखा है कि जब अक्सर दोस्तों को कुछ जब चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं, हम्म। कोई भी ज़िंदगी का चैलेंज हो, वो विजुअली हो चैलेंज या आप डिसेबिलिटीज़ के साथ गुजर रहे हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूसी के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखते हैं तो आप के अंदर जो पॉजिटिविटी नज़र आती है, जो उम्मीद आप लोगों को दिलाते हैं, सो वो हमारे दोस्त जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो अ, आम ज़िंदगी में भी मायूस हो जाते हैं। मैं सिर्फ चैलेंज लोगों की बात नहीं कर रहा, उनके अलावा भी आम लोग जो मायूस हो जाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। नौजवान बच्चों को भी देखा है, अक्सर ये मामला चलता है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़िंदगी एक इतनी खूबसूरत अल्लाह की अता है कि अ, इसकी अगर हम कद्र मंजिलत को पहचानें कि अल्लाह ने जिस सूरत में हमें एक इंसान की हैसियत से अपना खलीफा बना के इस दुनिया में तफवीज़ की हैं ज़िम्मेदारियाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हम सारे के सारे लोग अपनी अपनी ज़ात में एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक मॉडल का दर्जा रखते हैं। हम्म। मसलन मैं अपने आप को, या कोई हमारे ऐसे साथी जो कोई स्पेशल पर्सन है, बाज़ कोई डिसेबिलिटी को डिफेक्ट समझता है। हम्म। एक्चुअली वो डिफेक्टेड होना नहीं है, वो उसका डिफरेंट मॉडल होना है, डिफरेंट होना है। अच्छा, ये जो डिफरेंट होना है, अब ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ सा है, इसका एक पहलू जिक्र करने लगा हूँ कि जब हम मुख्तलिफ होते हैं दूसरों से, तो दरअसल हम मुमताज़ भी होते हैं। अरे वाह! यानी आप देखिए कि अगर स्पॉटलाइट पड़े ऊंचाई से, तो अगर मैं व्हीलचेयर बाउंड हूँ अगर, और मैं व्हीलचेयर पर हूँ और इर्द गिर्द नॉर्मल लोग चलते हुए जा रहे हैं, तो स्पॉटलाइट तो मुझे कैप्चर करेगी, हुँ। कि क्योंकि मैं दूसरों से मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी पर हूँगा। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसका सामना हर इंसान को सारी ज़िंदगी हो सकता है। तो स्ट्रेस है क्या? हुँ। एक्चुअली ये जो स्ट्रेस आता है ना, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का एक ज़रिया है। ठीक है। दुनिया में अगर आप देखिए कि अगर कोई शख्स स्ट्रेस फ्री हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी की प्रोग्रेस बंद हो जाएगी, क्योंकि हर हर चैलेंज आपको अपग्रेड करता है बेसिकली। सो जिसके पास जितने चैलेंजेस हैं, उसको उतना ज़्यादा अपनी तवानाइयों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। अब लोग क्या कर लोगों का मसला ये है कि लोग जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं, जिस मसले को वो हल नहीं कर कर पा रहे होते, उस मसले को सोचने पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और उसको हल करने की कोशिशों में अपने इख्तियारात की तरफ वो नज़र कम रखते हैं। ठीक है। एक अहम बात ये समझ लेने की है कि नॉलेज और स्किल्स का हम सब इंसानों का अपना अपना एक दर्जा है। मैं, आप, हम सब लोग इस वक्त नॉलेज का एक लेवल रखते हैं जो हमने सीखा, जाना, और स्किल्स का एक दर्जा रखते हैं, यानी जिन स्किल्स को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। ठीक है। कोई भी जब मसला आता है, तो नॉलेज और स्किल्स के हम जिस लेवल पर होते हैं, हम उस दर्जे पर उस मसले को हल कर नहीं सकते, हुँ। क्योंकि अगर हमारी नॉलेज और स्किल्स का ये लेवल उस मसले को हल करने के काबिल होता, तो हमें ये मसला आता ही ना। हुँ। चुनाचे हमें अपने नॉलेज और स्किल्स पर अगर रोज़ाना कुछ काम करने का कि हम रूटीन सेट कर लें, जैसे हम ग़िज़ा लेते हैं, जैसे हम ज़िंदगी के दीगर मामलात में हर रोज़ अपने एंटरटेनमेंट का कितना ख्याल रखते हैं, हुँ। तो अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे नॉलेज और स्किल्स को भी बढ़ाते रहें, तो ये जो स्ट्रेसर्स हैं, ये जब आएंगे तो एडवांस में हमारी तैयारी होगी। मायूसी, आपने फरमाया कि मायूसी अच्छा। नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा, वो क्यों है? वो इस वजह से है कि जब आपने कोशिश किए बगैर, मेहनत किए बगैर नताइज की ख्वाहिश को अपने साथ जोड़ लिया, तो आपके अंदर बेचैनी ही पैदा होगी। अगर आप इस सारे फॉर्मेट को देखें कि कुछ
جب آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، ٹرو. اور وہ جو کرنا ہے اس کے ساتھ ڈسکمفرٹ بھی جڑا ہوا ہے. تو ہم اگر ایک سلیقہ اور کرینہ اس چیز کا سیکھ لیں، جان لیں، تو ہم اپنے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. ایک اور بات ہم کہنا چاہوں گا کہ اسٹریس کا کیور نہیں ہے. اسٹریس نے زندگی میں آنا ہی ہے. یہ چھوٹے بڑے اسٹریسرز ہو سکتے ہیں. اسٹریس کو ایوائڈ نہیں کرنا، اس سے گریز نہیں کرنا، یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے تو اسٹریس کے ساتھ دنیا بھر میں جب بھی بولا جائے گا، مینجمنٹ کا لفظ بولا جائے گا، اسٹریس کو کیونکہ مینیج کرنا. مینیج ہی کرنا ہے. واو، کیا بات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، اسٹریس کو مینیج کرنا ہے. اور سر یہ مینیج کیسے کیا جاتا ہے؟ سیکھ کر اس کو مینیج کرنے کے لیے اپنے تھاٹ اور موڈ کے پیٹرنز کو اس کے ویسے تو کافی سارے اس کے لیے اس پر بات ہو سکتی ہے، سر. لیکن ایک میں بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو اپنایا اور میں نے انہیں بڑا کارگر پایا. ایک تو یہ کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہم اگر اس گراف کو سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہر گھنٹہ ہے اس کے اندر 60 منٹس کی بجائے ہم 59 منٹس تصور کریں، تو 60واں منٹ کس کام کے لیے ہے؟ جس کام سے ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہے ہمارے اسٹریس مینجمنٹ کو بھی، اور اوور آل ہمارے تھاٹ اور موڈ کے جو جتنے بھی پیٹرنز ہیں ان کو. اس 1 منٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس 1 منٹ میں آپ نے 60ویں منٹ میں ہر گھنٹے کے اندر 1 منٹ میں اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں؟ کیا میں اس سے بہتر بھی کچھ سوچ سکتا ہوں؟ اس سوچنے کا نتیجہ کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ میری یہ جو سوچ ہے، میں کافی دیر سے اس سوچ پر اٹکا ہوا تو نہیں، اور میری یہ سوچ میرے اصل ایجنڈے سے ریلیٹڈ ہے، میرے گول سے ریلیٹڈ ہے، یا یہ کوئی مختلف سوچ ہے؟ اسی طرح موڈ کے پیٹرن کا بھی جائزہ لینا. میں اس وقت کس موڈ میں ہوں؟ میں کتنی دیر سے اس موڈ میں ہوں؟ اس موڈ میں رہنے سے میرے فیشل ایکسپریشن، میری بلانگنگز، میرے ماحول پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اور اس موڈ کا پر رہنا میرے اصل میں اس وقت جو میرا ایجنڈا ہے جس کام کے کرنے کا، اس پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ واہ. اچھا، یہ چند ایک ایسے سوال ہیں جب آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ آ جاتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے پھر انہیں گو تھرو کرتے ہیں. تو 1 منٹ میں اگر ہم مائنڈ فلنس کے ان سوالات سے گزر جائیں تو جب دن بھر میں ہم 16 گھنٹے تقریباً، عام طور پہ 8 گھنٹے اگر سوئیں تو 16 گھنٹے ہم جب جاگتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں تو ہم 16 دفعہ اس ایکسرسائز سے گزرتے ہیں، اور اس سے ہمیں کافی اپنی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور چیز اسی تناظر میں، آج کل کیا ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ جو ہے جی یہ بڑا ہی بڑھتا جا رہا ہے. جی اب روڈ پہ جا رہے ہیں، ایون ابھی میں جب آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے موٹر بائک گزاری ہے، تو اس کے آگے ایک بندہ ایک دم اس نے بریک لگائی ہے. تو جو گزرنے والا تھا اس نے آواز کرائی اس کو اونچی آواز میں، اور اتنی آواز کرانی تھی اس نے کہا ادھر آ، کھلو جا. وہ اس کے پیچھے چلا گیا، یعنی لڑنے کے لیے باقاعدہ چلے گیا، اور بات کچھ بھی نہیں تھی. جی سو جو فرکشن آف سیکنڈ کا جو یہ غصہ ہے جس کے بڑے ہی نقصانات ہیں، جی آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں. جی آپ اس کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کر دیں تو کیا وجہ ہے یہ اتنا زیادہ غصہ، اور اس غصے پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، غصہ جو ہے جس کو بڑا ایک ناپسندیدہ سی چیز سمجھا جاتا ہے، یہ دراصل ہمارا ایک ایموشن ہے. اسی غصے میں اس انرجی کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی تعمیری کام میں. بیسیکلی جب مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ فرحان خان جو چیز لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے کہ ان کے اندر انرجی تو ہے، پر وہ جس ایموشن میں اس انرجی کو سب سے زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں وہ غصہ ہے، ایگریشن ہے. اچھا، اس ایگریشن کے ایپیسوڈ کو پہچاننے کے لیے کہ کوئی ایک دن میں کتنی دفعہ بےتاب اور بے چین ہو جاتا ہے، کتنی دفعہ وہ لوگوں سے الجھ پڑتا ہے، اس کے پیچھے سائیکیٹرک ریزنز بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ 4 میں سے 1 کو تو باقاعدہ طور پہ ایسا مسئلہ ہی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اگر اس چیز پر تھوڑا بات کرنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں. جیسے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر روز کی بنیاد پر اس بارے میں بالکل ویسے ہی بات ہونی چاہیے جیسے ہم اپنا انٹیک لیتے ہیں، جیسے ہم ناشتہ کرتے ہیں. ہم کتنے سارے کام ہیں جو ہم روزانہ کرنا نہیں بھولتے، تو اسی طرح سے ہماری فزیکل ہیلتھ کا جیسے ہم خیال رکھتے ہیں، یا بعض اوقات تو وہ بھی نہیں رکھتے،
تو مینٹل ہیلتھ پر باقاعدہ مائنڈفولنس کے ساتھ، ارادے کے ساتھ روزانہ کچھ کوشش کام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، جو سب سے زیادہ جو فکر مندی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سڑک کا معاملہ ہو، مارکیٹ ہو، آفیسز ہوں یا گھر ہوں، سب جگہوں پہ جب کوئی بڑے موجود ہوتے ہیں تو ان کے علاوہ چھوٹے انسان سے مراد چھوٹی عمر کے انسان بھی موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ زبردست کیپیبلٹی رکھی ہے سیکھنے کی کہ دنیا کا سب سے شارپ اور تیز جو کیمرہ ہے وہ بچوں کا دماغ ہے، جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو ان بچوں کے حوالے سے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میاں اور بیوی جب آپس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا ہے کہیں اور وہ برس پڑتا ہے شیشہ نیچے کر کے کسی دوسرے کے ساتھ، تو پچھلی سیٹ پر یا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اس کی اولاد، اس کے بچے بھی یہی ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو یہ آپے سے باہر ہو جانا اگر برداشت، اچھا پھر دوسرا بھی جس سے وہ بات ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ حملہ آور ہو کے جواب دینا چاہتا ہے۔ مجھے کل کوئی بات کر رہے تھے کہ ایک میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں اور ان کے گھر میں ان کی ساس ان کے لیے بہت ہی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں دو باتیں کہیں کہ ایک تو میں نے کہا یہ کہ جب کسی کا ہیومن برین کام نہیں کر رہا ہوتا، بدقسمتی سے یہ لوگوں کو ذرا کم واقفیت ہے اس بات سے کہ جب کوئی دماغی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے تو انسانی دماغ کا جو ایک کانشیس برین کا حصہ جو ہیومن برین ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، سن سا ہو جاتا ہے، اور اینیمل برین کے دروازے کھول جاتے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ ایسے ایسے انداز میں باتیں کرنے لگتا ہے جیسے وہ غرانے بھی لگتا ہے، جیسے جانوروں کی سی شک بے حسی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب کوئی اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے تو وہ اچھے مینٹل سٹیٹ میں نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو، اور وہ اس وقت جو بہت کھول رہا ہے اس کی اپنی کوئی سچویشن کوئی وجہ ہو، تو ہم جلدی سے جو اپنے ایموشنز کو ہرٹ کر لیتے ہیں، ہم نے تو اپنے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول عام طور پہ دوسروں کے ہاتھوں میں تھمایا ہوتا ہے، تو کوئی بھی بٹن دبا کے ہمیں مشتعل کر سکتا ہے۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس بارے میں آپ فوری طور پہ دوسرے کی بات کا اتنا اثر لے لینا کہ آپ کے آنسو ہی نہ تھمیں، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنل ریگولیشن کا پر کام کرنا ضروری ہے، یعنی انوائرمنٹ سے تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی رہیں گی، وہ چلتا رہے گا سلسلہ، پر آپ کے ایموشنل بینک کی ذمہ داری تو آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کیے بغیر ہم لوگوں کو، دوسروں کو، دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ سب سے پہلے ہے اپنے آپ کو بھی تو تبدیل کر لینا۔ جی، ہم لوگوں کو تبدیل کرنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اچھا محسن بھائی، آپ نے بہت سی بکس کے اوپر ریسرچ بھی کی، لوگوں پہ کی، لوگ آپ کو ملتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی کون سی ایسی عادات ہیں جو ان کو کامیاب بناتی ہیں؟ کامیاب لوگوں کی جو کچھ عادات ہیں ان میں سے ایک ان کا یعنی کہ پیشگی ایڈوانس میں کسی ایسی سچویشن کا سوچ لینا ہے، جو پہلی بات ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، یعنی جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ جان لوں کہ اگر سردیاں آئیں گی تو اگر میں اس وقت سویٹر خریدوں گا تو بہرحال وہ مہنگے تو ملیں گے، اور اگر جو ہے وہ چھت پر کپڑے سوکھنے کے لیے کسی خاتون نے ڈالے ہوئے ہیں تو بارش کے آ جانے پر تو وہ کچھ بھیگ جائیں گے اتارتے اتارتے، تو اگر آپ آسمان پر بادل دیکھیں تو جا کے کپڑے اتار لیں تو وہ آپ کے گیلے نہیں ہوں گے، ویسے تو آج کل واشنگ مشین کے اندر ہی سکھانے کا سسٹم ہے۔ تو یہ جو پیش بندی ہے، ایڈوانس میں تیاری ہے کسی بھی سچویشن کی، تو میں یہ دیکھ لوں پہلی سکل کامیاب انسان کے اندر جو میں پاتا ہوں، میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے محدود سا، اس کے مطابق کامیاب لوگ بہت پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ ان کے اندر جو ہے وہ بگن وتھ دی اینڈ ان مائنڈ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے،
انجام سوچ کے آغاز کرتے ہیں کسی بھی کام کا، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ان کو ترجیحات کا پتہ ہوتا ہے کہ پہلا کام کرنے والا کیا ہے۔ مثلا اگر دیکھا جائے تو نماز اور وضو دونوں ہی لازم ہیں، لیکن اگر کوئی فرد پہلے نماز پڑھ لے گا اور پھر وضو کرے گا تو اب دونوں کام تو اس نے کیے پر ترتیب غلط ہو گئی، ترتیب غلط، بالکل صحیح۔ تو ترجیحات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک کامیاب لوگوں کی خاص جو ایک خوبی ہے وہ ہے ان کا ون ون سوچ کا ہونا، یعنی ہم لوگ سارے ہی اس کمپٹیشن میں ہیں کہ میں دوسرے کو ہرانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جیت جاؤں، اس کی وہ جانے۔ تو اس سے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ میں کسی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں، پر وہ جو میرا باطن ہے، میرا جو دل ہے، ضمیر ہے، وہ اندر مجھ سے مکالمہ کر رہا ہے۔ اس نے مجھے میری زندگی میں میرے بارے میں جو امیج دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ میں دوسروں کا خیال نہیں کرتا، میں دوسروں کو پچھاڑنا چاہتا ہوں۔ تو ون ون کیا ہے؟ جس میں دونوں کی جیت ہو، آپ کی بھی اور میری بھی۔ تو میرا پلڑا بھاری ہوا، میں اگر ون پہ چلا گیا اور آپ کو لوز، تو یہ ون لوز پالیسی ہوگی۔ اگر میں ہار گیا اور میں نے سوچا کہ میری خیر ہے آپ جیت جائیں، تو اس میں بھی میں شکستگی سے دوچار ہو جاؤں گا، یہ لوز ون ہوگا۔ چنانچہ ون ون کی سوچ کا اپنانا۔ اچھا، ہارنا بھی چاہیے کبھی کبھی آپ ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے؟ اچھا، یہ جو ایک فلسفی ہے یہ عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ رشتوں کو بچانے کے لیے آپ رشتہ بچا لیں اور خود انا کو آپ مار لیں، ہار جائیں۔ بالکل۔ اچھا، ہار جانے کی جو ڈیفیٹڈ ایک فیل ہے نا، اس کی اب ضرورت نہیں ہے کہ اب انسانوں نے اپنے فیلنگز کو، احساسات کو، خیالات کو لفظوں میں بیان کرنا بہت اچھا سیکھ لیا، اور اگر کوئی چاہے فیلنگ لینگویج کو بہت اچھا اس میں ایکسپریس کرنا تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ مثلا میں اگر کسی کی بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میرا اس موقع پہ برداشت کر لینا، چپ ہو جانا، یہ بھی ایک فلسفی ہے نا، کہ ہم سنتے آئے ہیں بڑوں سے کہ بھی چپ ہو جائیں، خاموش ہو جاؤ۔ اچھا، ایک چپ 100 سکھ، اس طرح کی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں، لیکن آج چپ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپشن بات کرنا ہے۔ مثلا ہم کسی، ضروری نہیں ہے کہ ہم بات کریں گے تو جھگڑا ہوگا، بات کرنے میں میں اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ مجھے آپ کی اس بات سے یہ فیل ہو رہا ہے۔ اب اس پہ میں نے یو لینگویج میں آپ پر اٹیک نہیں کیا، میں نے اپنی فیلنگز بتائیں، مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے، میں اس وقت بہت بے چینی محسوس کر رہا ہوں، مجھے اس بات سے کافی تکلیف ہوئی ہے، میں لفظوں میں یہ بات بتا نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ اپنی فیلنگز کو لفظی روپ دینے پہ کچھ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے دوسروں سے جذباتی تصادم بھی نہیں ہوتے، اور ہار جانے کی کیفیت اصل میں موقع پر تو سچویشن سنبھل جائے گی، آپ خاموش ہو جائیں گے، پر وہ آپ کے اندر ایک برن آؤٹ کی کیفیت پیدا کرے گی۔ بعد میں وہ جو اس موقع پہ چپ ہوا ہے نا بندہ، کبھی نہ کبھی پھٹ پڑے گا۔ اچھا محسن بھائی، ہر بندے کے پاس لفظوں کی مہارت نہیں ہوتی۔ ریلیشن شپ میں خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لفظوں کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، جی بے جائز استعمال بھی کرتے ہیں، جی اور کہیں اپنے اندر فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جو لفظ میں نے ادا کی غلط ہو گیا ہے۔ جی لیکن ایک اور چیز ہے، ہمارے اندر پھر انا ہوتی ہے، اس انا کی بھیڑ چڑھ کے ہم کہتے ہیں نہیں یار، ہو گیا تو بس ہو گیا۔ جی تو یہ لفظوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ بھی انسان کی ایک ٹیلنٹ ہے، یا کہہ لیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ لفظ سیکھ، اس کو لفظوں کے تھرو اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنا آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نہیں آتا، سو کیا کرے پھر اس موقع پہ؟ اس کو سیکھ لیا جائے، یہ اچھا، بالکل ایسے ہی ہے، ایک آرٹ ہے، جیسے کروشل کنورسیشن ایک اسکل ہے، جیسے اسرٹیونیس ایک باقاعدہ علم ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ پرنسپلز ہیں جس میں آپ، جیسے عام طور پہ پتہ ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو کسی سے پیار سے بات ہو سکتی ہے یا اس کی ڈانٹ ٹپٹ ہو سکتی ہے، تیسری آپشن تو نہیں سوچتے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بات کا، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے سے بات منوانے کے دو ہی طریقے ہیں، پیار سے یا مار سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی اپنی فیلنگز کو، وانٹس کو، نیڈس کو لفظوں میں ایسا افیکٹولی ٹرانسلیٹ کرنا کہ آپ کا ریلیشن شپ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کی بات دوسرے تک پہنچ بھی جائے اور وہ سمجھ بھی لے، اور اس میں اس طرح سے مان لے کہ آپ کا اور اس کا دونوں کا فائدہ ہو، اس علم کو کہتے ہیں اسرٹیونیس۔ اچھا، اسرٹیولی، رسپیکٹفلی کسی سے بات کرنا، یہ ایک ایسا سیکھنے کا کام ہے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے چشم تصور سے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا
کہ ہمارے سلیبس کے اندر کافی چینجز آئیں گے، اچھا۔ اور اس میں یہ سطح مرتفع پوٹوہار پڑھانے کی بجائے یہ جو انسانی نفسیات کی اونچائیاں اور نیچائیاں ہیں ان کو جب ہوں سمجھایا جانے لگے گا، جب ہوں سائیکالوجی آپ کے کمپلسری سبجیکٹس میں سے ایک سبجیکٹ ہوگا، جب بچوں کو بچپن ہی سے بات کرنا اور رسپیکٹفلی بات کرنا سکھایا جائے گا۔ اب دیکھیں آج ہم بچوں کے لیے بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا تصور دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ انسانوں کو ایک مؤثر مکالمہ کرنا بھی جب سکھایا جانے لگا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہیں، اب ایک یہ پوسٹ ہے باقاعدہ، تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر سے ہوتے ہوتے یہ لوگوں کو، بچوں کو اب موٹیویشنل سیمینار، سیشنز، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر باقاعدہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے، تو ہوں یہ گریجولی ہم انسان بہتر ہو رہے ہیں۔ تو اچھی لیکن بات ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور بہتری کی ضرورت بھی ہے، بالکل اور یہ سیشنز کی بھی ضرورت ہے کہ آپ بچوں کو سیشن دلوائیں، چھوٹے بچوں کو، بڑوں لوگوں کو۔ اچھا سر، جو ایک ایج، سرٹن ایک ایج آتی ہے جس میں انسان سیشن نہیں لینا چاہتا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ میچور ایج میں جب انسان ہوتا ہے، اب میں اس کو ایک ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ فیملی ریلیشن شپ میں 10 15 20 سال 30 سال آپ کے گزر کے ہوتے ہیں، جی، ایٹ دیٹ ٹائم ڈو یو تھنک کہ اگر آپ کو کہیں محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کے ریلیشن شپ کے اندر بریک اپ ہو رہا ہے، کوئی ایشو آ رہے ہیں، سو آپ کو سیشن لے لینا چاہیے دونوں میاں بیوی کو؟ دونوں میں سے ایک بھی اگر لینے کے لیے آمادہ ہے نا تو سر۔ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس لیے پہل نہیں کر پاتے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں پر جو میرا پارٹنر ہے وہ نہیں چاہتا، ہوں چنانچہ وہ بھی نہیں، خود بھی نہیں آگے بڑھتے۔ ہوں حالانکہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہیلپ لینے کے لیے آمادہ ہے تو اس کے ذریعے دوسرے پر انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، ہوں اور یہ باقاعدہ ایک ایسا کام ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے اندر شادی کتنی جلدی پرانی ہو جاتی ہے۔ ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرحلہ وار یہ چیز یوں ہے کہ پہلے محبت کی شادی ہوئی، اس سے یعنی شادی سے پہلے چیٹنگ ہو رہی ہے، فونز ہو رہے ہیں، لمبی لمبی کالز ہو رہی ہیں، پیکیجز لیے جا رہے ہیں ہوں تاکہ طویل گفتگو ہو سکے، ہوں اور شادی کے فوراً بعد ہی یہاں پہ کوارے بڑے خوش ہو رہے ہیں بات سن کے۔ تو شادی کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوں جو جس لڑکی سے آپ بات کر رہے تھے، جس کے ہوں ساتھ چیٹنگ پر راتوں چیٹنگ کر کی، رہے تھے۔ ہاں، اور نیندیں اڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا تھا بات کرنے کے لیے، اب وہ پرسن، وہ لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی آپ کی دلہن بن کے، ہاں۔ اب فون ہو گیا فری، چیٹ باکس ہوں پر اب وہ نہیں ہے، ہوں اب چیٹ باکس پر جو خالی جگہ ہے بعض اوقات کوئی دوسرا کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات ہاں ہمیں فون پر چیٹنگ کی اور کال پر بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی ہاں یہ ہماری کوئی روٹین بنی ہوتی ہے، سر۔ اور جسے ہم بعض اوقات محبت تصور کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر شادی کے بعد ہوئے بچے، اب میاں اور بیوی کی توجہ کا مرکز ایک دوسرے کی ذات نہیں رہی بلکہ بچے ہو گئے۔ بچے ہو گئے، پھر بیویاں کہتی ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی، وہ والی محبت نہیں رہی جو شادی سے پہلے تھی۔ مجھے ایک پچھلے دنوں ایک فیملی سے ملنے کا موقع ملا جن کے 7 بچے تھے، اور خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا، اس حوالے سے نا میں نے کہیں سنا ایک عالم صاحب کو، جی، انہوں نے کال کی، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا چلیں آپ کی مہربانی ہے، محبت کرتا ہوں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، سہیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آتے ہیں، جی، اور وہ حضور سے گفتگو فرماتے ہیں، گفتگو فرمانے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جی، جو آپ کے صحابی آئے تھے نا، یہ مجھے بڑے پسند ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو سنیں کہ کیا کبھی تم نے سے اپنی محبت کا اظہار کیا، کچھ تمہیں بڑے پسند ہیں؟ بنی میں نے آہستہ نہیں کیا، اللہ نے کہا جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تم اس کو بہت پسند کرتے ہو، تم بہت اچھے، وہ صحابی کے اور جا کے اپنی محبت کا اظہار، واہ کیا، تو یہ مطلب محبت کا اظہار کرنا تو حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ کا جو یہ ریڈیو پاکستان کا سلوگن ہے کتنا خوبصورت ہے، یعنی قولوا للناس حسنا، یعنی آپ لوگوں سے آسان طریقے سے بات کرنے کا جو حکم وہاں ملتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنا اور پھر بتانا، جو آپ کی بات سے بھی محفوظ ہے کہ محبت جو پائی دل میں تو اس کا پھر اظہار کر کے لفظوں میں بتانا، یہ کتنا کتنا پسندیدہ ہے۔ اور دیکھیے اللہ بھی جب انسان سے مکالمہ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے، اس کے بارے میں یہ تعارف دیا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے،
اور मोहब्बत की बात की। और मोहब्बत की बात की। और आप देखें कि अल्लाह ने जो इंसान को क़ुव्वत बयान से सरफ़राज़ फरमाया, तो ये पढ़ने और लिखने पर कितना ज़्यादा ज़ोर है। वो पहली आयत नाज़िल होती है तो उसमें भी पढ़ने के हुक्म से, तो कितना लफ्ज़ की कितनी अहमियत है। बिल्कुल अहमियत है। अच्छा मौसम भाई वक़्त हमारे पास बड़ा कम है, सवालात अभी बहुत। ज़रा अच्छा अब मैं चाहूँगा कोई कि कुछ चीज़ें आपसे मैं पूछना चाहूँगा। हमारी ये कम्युनिटी है ओवरऑल, मतलब हम इस कम्युनिटी में मूव करते हैं। आपको क्या लगता है इस कम्युनिटी की जो सपोर्ट सिस्टम है हम उसको किस तरह मजबूत कर सकते हैं? एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की आसानियाँ पैदा करना, जो लोग मुश्किल में उनकी आसानी। इस सपोर्ट सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते आप अपनी अपनी मदद को ऑफ़र करने की जो फ़ॉर्म्स हैं, उन पर अगर हम इस चीज़ को तरवीज दें कि मैं जो किसी के लिए कर सकता हूँ, वो लोगों को पता हो। मैं आपको फ़ॉर श्योर ये कह सकता हूँ कि मेरे और आपके कॉन्टेक्ट्स में सैकड़ों हज़ारों लोग होंगे, लेकिन हमारे हाथ जानने वाले को ये नहीं पता कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। और ये इस ऑफ़र को करते हुए लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं जब ये ऑफ़र करूँगा ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो दूसरा उधार माँग लेगा। हैं? हाँ, हाँ, सही बात। तो बताना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है सर, कम्युनिटी वर्क, इंसानियत की खिदमत और ये एक ऐसा काम है कि आप अपने बच्चों में अगर ये पैदा करें तो उनके अंदर एक अच्छा इंसान परवरिश पाता है। सो इंसानियत की खिदमत करने की बात ये किस तरह बच्चों के अंदर एक आदत उनकी डेवलप कर सकती है? आपने बड़े होके लोगों की तरह। अच्छा, इसकी जो मुख्तलिफ़ छोटी-छोटी मशक़ें हैं, वो स्कूल में ही हो सकती हैं। यानी जैसे बच्चों को दूसरों के लिए हेल्पफुल होने की ऐसी एक्सरसाइज़ से गुज़ारा जाए। उनके अंदर मिल-बाँट कर चीज़ों को अपनाने, शेयर करने के मुख्तलिफ़ तरीके। जैसे मैंने देखा कि एक साहब अपने बच्चे को यूँ तरबियत करते हैं कि वो बच्चे को टॉफ़ियाँ लेके देते हैं। और उन्होंने उम्रा के दौरान अपने बच्चे के ज़रिए वो टॉफ़ियाँ तक़सीम करवाईं, बच्चों के हाथों को काम करवाना। अगर आप बच्चे की सोशल स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आप 7 से 12 साल की उम्र में, तो आप बच्चे के साथ जब बाज़ार जाएँ, तो माँ-बाप बच्चों को साथ लेके जाते हैं और उन बच्चों को काउंटर पे जाके बात करने की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। अच्छा, मैंने ये अपने दोनों बेटों के साथ ये ऐसे तजुर्बात किए। दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये किया कि मैंने जब किसी भी महफ़िल में हम गए, तो जब वो छोटे-छोटे होते थे, तो उनको मैं पेश-पेश रखता था। यानी कि किसी से मुकालमा करना है, बात करनी है, कोई खरीदारी करनी है, कोई पैगाम देना है, तो ये सारे काम उनके हाथों जब होते थे और मैं बच्चों की तबीयत भी काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। तो मैंने अपने वो दोनों बच्चों को की ग्रूमिंग के दौरान एक जो फ़ॉर्मूला अपनाया, मैंने उनसे सवाल पूछने का अपनाया कि बेटा आपका इस बारे में क्या ख़्याल? तो जो मैं जिस बारे में उनके नुक्ता नज़र को डेवलप करना चाहता था, मैं उस बारे में उनसे सवाल पूछता था, वो नुक्ता नज़र बताकर, तो वो उस पर इज़हार राय करते थे। तो किसी को तब्दील करने के लिए उसके नुक्ता नज़र को अपने नुक्ता नज़र को एक सवाल की सूरत में उसके सामने रखना उसके अंदर तहरीर आ जाता। और इस बात का मैं एक्सेशन भी गवाह हूँ कि 10 साल पहले जब मैं मौसी से ये लग गया था, इनके बेटों ने मुझे रिसीव किया बड़े अदब से। उस वक़्त 10 साल पहले छोटे ही होंगे, मेंबर कि उन्होंने बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से रिसीव किया, मुझे इधर तक लेके आए, मुझे बिठाया, मेरे से बातचीत की और मुझसे कुछ सवालात भी उन्होंने किए। तब वो मैं देख के हैरान हो गया और मुझे नज़र आया कि मौसूम भाई की तरबियत इन बच्चों में बिल्कुल वाज़ेह थी और बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह जी आपके दोनों। अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामती के साथ रखे और बड़ा अच्छा काम पे है। बहुत अच्छा है। अच्छा मौसम भाई डिजिटल एरा के अंदर अब डिजिटल कंटेंट हम हमारा बन रहा है। मल्टीपल कंटेंट बनाने वाले बच्चे-बच्चियाँ आजकल जी, सम हो समवेयर ये है कि ये कंटेंट जो है हमारी सोसाइटी के अंदर कोई बहुत पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर रहा। सो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सो आप उनकी क्या सजेस्ट करेंगी? कंटेंट को कैसे क्रिएट करें? अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरह मेंटेन करना है? अपने आप को किस तरह ग्रेसफुली अपने माशरे में रिप्रेज़ेंट करना है? बाद-वक़्त हम देखते हैं कि जो आज के बच्चे हैं, वो शोहरत, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स की ख्वाहिश में जब कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो किसी की नकल उतार के तो बहुत फ़ख़्रिया तौर पे उस वीडियो को या उस चीज़ को वायरल करते हैं कि ये मैंने फ़लाँ की बड़ा अच्छा उसका मज़ाक उड़ा दिया। किसी पर तनकीद करके बाद वक़्त वो अपने आप को
کسی ڈفرینٹ انداز میں پیش کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی آ، جسمانی خطوط کو ظاہر کر کے، یعنی یہ بھی ایک رواج ہے کہ جو جتنے کم پہناوے کے ساتھ پیش ہوگا اتنا ہی نگاہیں اس کی طرف زیادہ مرکوز ہوں گی۔ اچھا، شہرت کے یہ والے جو سٹائل ہیں یہ دیرپا نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نتیجہ میں جو آپ کو شہرت مل رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں میں آپ کی پہچان کیا بن رہی ہے۔ اگر آپ کی سوچ اور آپ کی بات آپ کا تعارف بن رہی ہے، ارے واہ! تو یہ ہے آپ کی اصل ترقی۔ لیکن اگر آپ کا کوئی پہناوا، کسی پر کیا ہوا کوئی طعن و طنز، کسی کے ساتھ کیا ہوا کوئی، کسی کا اڑایا ہوا کوئی مذاق، یا کوئی ایسی حرکت، یعنی کوئی ایسی ادا، کوئی ایسی حرکت جس میں آپ کا کوئی جسمان کوئی جیسچر ہے، تو یہ کوئی آپ کی شخصیت کے ساتھ جب منسوب ہوگا تو اس کا دیرپا تاثر نہیں ہے۔ اس سے آپ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جا کر بھی نہیں جاتے، کئی لوگوں کی عمریں صدیوں پر امید ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی غیر موجودگی میں بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ ارے واہ! یہ جو انفلوئنس ہے نا، یہ اس طرح آتا ہے کہ جب آپ کی سوچ کی پاور آف تھاٹ آپ پہچانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اپنی تھاٹس، جو ہماری تھاٹس بے لگام، اور بعض دفعہ ایسی تھاٹس ہوتی ہے کہ جو ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جی انفارچونیٹلی یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم جس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایک سرٹن ایج جب خاص طور پہ جب بلوغت کے بچے جاتا ہے، ٹین ایج بچے، مختلف فیز آ رہے تھے نا لائف کے، تو ان تھاٹس کو کیسے کام کیا جائے، اور پیرنٹس کو کیسے چاہیے کہ اپنے بچوں کی تھاٹس پروسیس جو ہے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا، اس کو نیگیٹو ایکٹیویٹی سے ہٹا کے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی کیا۔ دماغ کے اندر جس طرح ہم جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کوئی زبان سیکھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ماحول سے آ کے اپنی کوئی مادری زبان سیکھتا ہے۔ دماغ کے اندر یہ وائرنگ موجود ہے، سینٹرز موجود ہیں، جس میں لینگویج سینٹر بھی ہے، جس میں پوری یہ جتنے بھی ہمارے رویے ہوتے ہیں نا، ان کی سکلز کی وائرنگ موجود ہوتی ہے، جس کے اندر کرنٹ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ان سکلز کو جو کہ 12 ایگزیکٹو سکلز ہیں، دنیا میں ریسرچ سے کے بعد سامنے آئی ہے کہ ان ساری سکلز کو ڈیولپ کرنے میں 12 سال تک بچوں میں کچھ بنیادیں بن جاتی ہیں۔ جہاں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس کو باقاعدہ پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ آپ ڈیولپ کرنے میں ٹریننگ سے گزارتے ہیں۔ اس میں ایموشنل کنٹرول بھی ہے، اس میں ٹاسک انیشیشن ہی ہے۔ بعض اوقات بچوں کو وقت پر کام کرنے کی عادت بھی ڈیولپ نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بعض اوقات ان بچوں کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہوتی، یعنی چیزوں کا ارینجمنٹ، وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو کوئی چیز کہیں تو کوئی کہیں، اگلے دن صبح وہ اپنی ایک چراغ ان کو بیگ سے ملتی ہے، دوسری کا پتہ نہیں۔ تو یہ جو ان کے اندر کچھ سکلز ہیں، فلیکسیبلٹی ایک بہت ہی اہم سکل ہے۔ فلیکسیبلٹی کیا ہے کہ میری مرضی کے خلاف اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے اندر یہ گنجائش ہو کہ میں اپنی مرضی کے خلاف بات سن بھی سکوں اور آپ کے نقطہ نظر کو اس پر دھیان دے سکوں، اور اگر مجھے آپ سے کچھ سیکھ کے ایڈ کرنا ہے تو وہ کر سکوں۔ اچھا، لاسٹ میں یہ پوچھیں گے، ایڈکشن ہماری سوسائٹی میں، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے، چاہے وہ انسانوں کی ایڈکشن ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ایڈکشن ہے، جو ایکسیس آف ایڈکشن ہے کسی بھی چیز کے، سو اس طرح قصہ چھٹکارا سے درجن پتہ ہے 2-3 منٹ تو بڑا مشکل ہے، بٹ پھر بھی کچھ پیرنٹس ہی بٹیپس نے سنے آپ سے۔ ایڈکشن کی دو طرح کی ٹائپس، کیمیکل ایڈکشن ہے، یعنی کسی نشے پر چلے جانا، سگریٹ سے بات شروع ہوتی ہے، اور نان کیمیکل ایڈکشن میں لو ایڈکشن بھی ہے، کسی خیال کی، کسی پرسن کی ایڈکشن بھی ہے، بعض اوقات لوگوں کو خریداری کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ تو ایڈکٹیو رویوں کو پہچاننے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ جس کو سمجھ آ رہی ہے نا، جس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر یہ ریپیٹیو یہ چیزیں بن رہی ہے، ایڈکٹیو بیہیویئر اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے، اس فرد سے بات شروع ہوگی۔ جو پہچانے گا وہ ہیلپ لینے کے لیے کوششیں شروع کرے گا۔ اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو اس طرح کی کسی ایڈکشن میں مبتلا ہے تو اس کے اندر ڈینائل ہوگا، وہ نہیں مانے گا۔ تو جو پہچان رہا ہے وہ اس بندے کو کی زندگی میں انٹرویو کرنے کے لیے انٹرونشن سیکھے گا، پھر بات کرنے کی۔ فیملی سپورٹ بہت فیملی انٹرونشن ضروری ہے، فیملی سپورٹ، اسی لیے تو یہ فیملی ڈیزیز کہلاتی ہے۔ وقت ختم ہو گئے، لیکن ہمارے سوالات ہمارا دل ہی میں